अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आफ्ताब फुलरवान है। इस वक्त मैं पुलिस में एसपी के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ ज़िला उकाड़ा के एक छोटे से गांव रुकनपुरा से होता है। रुकनपुरा, वहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा और वहीं से मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रुकनपुरा से अपनी बेसिक एजुकेशन ली, 5वीं तक पढ़ा और 5वीं क्लास में मैंने स्कॉलरशिप लिया। जिसके बाद फिर मज़ीद तालीम के लिए मैं लाहौर आ गया। लाहौर में गवर्नमेंट सुलेमानिया पब्लिक हाई स्कूल में मैं 6ठी जमात से लेके 10वीं जमात तक पढ़ता रहा। मिडिल में मैंने स्कॉलरशिप लिया, फिर मैंने मैट्रिक में स्कॉलरशिप लिया। अल्लाह का शुक्र, मेरा तालीमी सफ़र बड़ा खुशगवार रहा, बड़ा ब्राइट रहा। जिसके बाद गवर्नमेंट FC कॉलेज में मैंने दाखिला ले लिया प्री इंजीनियरिंग FSC में, जो मैंने अच्छे नंबरों से पास किया। जिसके बाद चूँकि मेरा ज़हन एक साइंसी फील्ड की बजाय एक आर्ट्स के फील्ड में था, तो मैंने BA में दाखिला लिया। BA में मेरे सब्जेक्ट बड़े इंटरेस्टिंग थे, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और अरबिक, और इस ग्रुप कम्बिनेशन में अगेन मैंने FC कॉलेज में टॉप किया। इसके बाद फिर यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में मैं चला गया, कायद-ए-आज़म कैंपस, जहाँ से मैंने लॉ ग्रेजुएशन की। अगेन लॉ ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में मैंने पोजीशन हासिल की। अब तालीम हासिल करने के बाद अगला मेन अहम शोबा था, अगला मेन टास्क था कि करना क्या है। पुलिस हमेशा से मेरी इंस्पिरेशन रही है, तो मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए 1993 में एज पुलिस इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। बड़ा अच्छा तजर्बा था। एक नौजवान 22-23 साल का लड़का वो इंस्पेक्टर बन जाता है, SHO लग जाता है, तो जज्बात थे, कुछ करने का जज्बा था। अल्लाह ताला का शुक्र है, वो मैं आज भी जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो फैसला, उसमें मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने अपनी जो बेसिक मेरी ट्रेनिंग थी वो पुलिस कॉलेज सिहाला वहाँ से की, अच्छे नंबरों से मैंने वो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की। उकाड़ा मेरी पोस्टिंग थी। उकाड़ा के बाद मैं लाहौर आ गया। फिर मेरी सर्विस का बहुत ज़्यादा हिस्सा लाहौर में ही रहा। लाहौर में 15 थानों में मैं SHO रहा, 6 सर्कल्स में मैं STPO रहा। SP प्रमोट हुआ 2018 में। फैसलाबाद में मैं 2 डिवीजन्स मैंने कमांड की। इस तरह अब मैं इस वक्त SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टॉम काम कर रहा हूँ। पुलिस में जो मेरा पैशन है वो है हक की तलाश, सच क्या है, और उसका एक ही तरीका एक पुलिस अफसर के लिए, वो है इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश। अल्लाह का शुक्र है, तफ्तीश में मुझे मुश्किल तरीन केसेस भी दिए भी जा रहे हैं, जिसमें मैं अंदर घुस के एक एक चीज़ जानता हूँ, और जब तक मेरा दिल, मेरा जहन, मेरा ज़मीर मुतमिन नहीं हो जाता, उस वक्त तक मैं उस सच की तलाश में रहता हूँ। तो खुदा की रहमत के बाद अगर मैं क्रेडिट देना चाहूँ तो मैं अपनी वालदा साहबा को दूंगा। मैं उस वक्त FSC में पढ़ रहा था जब मेरे वालिद साहब फौत हो गए, तो ज़मीनों का चार्ज सारा मेरी वालदा के पास आ गया। मेरी वालदा बुनियादी तौर पर एक सख्त गिर ज़िम्मेदार खातून थी। हम 4 भाई थे, तो चारों को उन्होंने अगर सोने का निवाला खिलाया तो शेर की आंख से देखा। 4 भाई, चारों ही गजेटेड ऑफिसर। मुझसे छोटे एजाज अहमद साहब, वो प्रोफेसर हैं इस्लामिक स्टडीज़ के। उनसे छोटे निसार अहमद साहब, वो कलेक्टर कस्टम्स हैं। और उनसे छोटे फैसल अकरम साहब, जो माँ के बड़े लाडले थे, तो वो आजकल मोटरवे पुलिस में SP हैं। तो एक घर में जो 4 गजेटेड ऑफिसर हुए, ये उस नेक खातून की जूतियों का सदका है कि आज हम 4 अफसर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमौन खान है। आज मुझे बेइंतहा खुशी है कि एक बार फिर मैं एक ऐसे इंसान के पास बैठा हूं जो है तो एक पुलिस ऑफिसर, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा शख्स है जो एहसासात का मालिक है, जो जज्बात को समझता है लेकिन कवानीन को सामने रखते हुए बालाए ताक हर चीज़ से हट के मेरिट के ऊपर फैसले कर देता है। जबकि वतन अजीज़ पाकिस्तान में आप किसी भी इदारे में चले जाएं, किसी एक ख़ास गज़टेड पोस्ट के ऊपर पहुंचने के बाद फ़ैसले का करना ही एक दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ SP इलामा इकबाल टॉन इन्वेस्टिगेशन आफ्ताब फुलरवान साहब से, जो इस वक्त SP ऑपरेशन भी हैं इलामा इकबाल टॉन। इनके पास इजाफी चार्ज है। जब इनकी पोस्टिंग हुई, कोनों खुदरों से चोर उचक्के, बल्कि मोटरसाइकिल के क्राइम वाले ही नहीं, बल्कि मोटरसाइकिल की चोरी के केस में पकड़े जाने वालों से इन्वेस्टिगेशन में माँ और बाप के कातिल भी बरामद किए। माशरे के अंदर जहाँ पर भी ये पोस्ट होकर के जाते हैं, वहाँ कम से कम क्राइम कंट्रोल ज़रूर हो जाता है, ख़त्म नहीं हो सकता। और यही शायद सबसे बड़ी इनकी जीत है। पुरखलूस इंसान है, मोहब्बत करते हैं और अपने आप में ही एक मुकम्मल किताब है। आफ्ताब फुलरवान साहब, आपको आज के प्रोग्राम में हम
خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ خان صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے پولیس اور دیگر موضوعات پہ بات کر سکوں. آپ کے اوپر 3 طرح کی ذمہ داریاں آتی ہیں, یہ کب دیکھ رہے. ایک تو آپ عوام کے ایس پی ہوتے ہیں ڈائریکٹ, وہ آپ کی باس ہوتی ہے. دوسرا آپ ایک متعی کے ایس پی ہوتے ہیں. تیسرا آپ ایک ملزم کے بھی ایس پی ہوتے ہیں. اور چوتھا آپ اپنے یونیفارمڈ آفیسر جو آپ کے انڈر پرفارم کر رہے ہیں, آپ ان کے بھی ایس پی ہوتے ہیں. اب اس میں توازن کس طرح برقرار رکھتے ہیں؟ یہ ساری بڑا مشکل سا سوال ہے, لیکن میں چاہتا ہوں اس کا جواب دیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ نے جو 4 جہتیں بیان کی ہیں, ان 4 جہتوں سے میں بالکل متفق ہوں کہ یہ وہ ڈائمینشنز ہیں کہ جن کے درمیان آپ نے توازن رکھتے ہوئے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے ہیں. بالکل. سب سے پہلے آگے عوام. صحیح. عوام ہمارے مین سٹیک ہولڈر ہیں. صحیح. محکمہ پولیس قائم ہی عوام کی جان, مال اور عزت کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے, اور ان کی خدمت کے لیے. سو ہمارے لیے جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ ہماری عوام ہے, ہماری پبلک ہے. اور پولیس کی طاقت کا سر چشمہ بھی عوام ہے. عوام ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ لاہور کی آبادی 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے, اور جو لاہور کی فورس ہے وہ صرف 35,000 ہے. 35,000, ایک کانسٹیبل سے لے کے آئی جی صاحب تک. ایڈیشنل آئی جی صاحب. آئی جی صاحب تو پھر پورے صوبے کو, ہاں جی, صوبے کو ہیڈ کرتے ہیں, سپروائز کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. سو ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب سے اوپر سے لے کے نیچے کانسٹیبل تک 35,000 لوگ 1.5 کروڑ کی آبادی کی جان, مال اور عزت کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک عوام آپ کی سائٹ پہ نہ کھڑی ہو. عوام کا آپ کے ساتھ کھڑا ہونا. یس. ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے, جو پولیسنگ کرنی ہے, وہ عوام کے ساتھ کوآرڈینیشن میں کرنی ہے, عوام کے ساتھ کنفرنٹیشن میں نہیں کرنی. بالکل ٹھیک ہے, یہ صحیح بات. اگر کسی وقت عوام ہم سے ناراض ہو جاتی ہے, وہ غصے کا اظہار کرتی ہے, تو ہم نے آگے سے صبر سے اور سکون سے ان کی بات سننی ہے, اس لیے کہ ہماری طاقت وہ ہے. صحیح. اس لیے ایک اچھا پولیس افسر جو ہوتا ہے وہ پبلک کو اور اپنے آپ کو برابری کی سطح پہ نہیں رکھتا. بالکل ٹھیک. عوام ہم سے سپیریئر ہے. اچھا, یہ میں پہلی دفعہ کسی پولیس آفیسر کے منہ سے یہ بات سن رہا ہوں. What a pleasant surprise for me. حقیقت بھی یہ ہے. اگر آپ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر پبلک کی شکایات بڑھتی جائیں گی, وہ آپ کو فرعون کہیں گے, آپ کو ظالم کہیں گے. لیکن جب آپ خندہ پیشانی سے ان کی باتیں سنیں گے اور ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے, تو پھر وہ آپ کو گلے سے لگا لیں گے. یہ آپ نے ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے؟ یہ میری پوری پولیس سروس کا ایکسپیرینس ہے. مجھے پبلک نے ہمیشہ پیار دیا ہے. بالکل. کی وجہ یہ ہے, آپ ہیرو ہیں پبلک کے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مجھ سے کبھی جانے انجانے میں زیادتی ہو گئی ہے تو میں نے پبلک کے اس بندے سے معافی مانگنے میں کبھی بھی تساہل سے کام نہیں لیا. واہ. میں نے معافی مانگ لی. اب پھر ہم نے اپنے جو سارے, اچھا میں متاحد نہیں کہتا, میرے ساتھ کام کرنے, نہیں آپ نے کبھی نہیں کہا, میں ان کو متاحد نہیں کہتا, کولیگس کہتے ہیں آپ. میں نے یہ اکثر نوٹ کیا ہے. میری ٹیم ممبرز ہیں. بالکل. لیکن آپ کانسٹیبل کو بھی کولیگ کہہ رہے ہوتے ہیں, اس میں ڈسپلن وائلیٹ نہیں کر جاتا؟ بالکل نہیں کرتا. دیکھیں اب ڈسپلن وائلیٹ کیوں نہیں ہوتا؟ ڈسپلن میں بالکل نہیں ہے کہ آپ اپنے کانسٹیبل سے بدتمیزی سے بات کریں, بالکل نہیں ہے, یہ ڈسپلن نہیں ہے. آپ اگر اپنے کانسٹیبل کو پیار سے کہہ دیتے ہیں, بیٹا کہتے ہیں, ہاں جی, لیکن اب یہ دیکھیں اس بیٹا کہنے میں یہ نہیں کہ اگر وہ غلطی کرے گا تو میں شو کاز نہیں دوں گا, شو کاز بھی دوں گا. یہ ایک شو کاز کا اور اپریسیشن لیٹر, 2 چیزیں نا, یا تو آپ شو کاز دیتے ہیں یا اپریسیشن لیٹر. تو ان دونوں کو جب آپ توازن رکھتے ہیں تو پھر آپ کو ڈسپلن کے معاملات نہیں پیش آتے. نہیں آتے. بالکل ٹھیک. ہمیشہ آپ اپنے کانسٹیبل کو اپنے جیسا انسان سمجھے. یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ ایس پی ہو گئے, وہ کانسٹیبل ہے, لیکن اس کے جذبات. واہ, کیا بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. میں یہ اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا ناظرین کہ یہ تربیت کا بہت بڑا ایک کہہ لیجئے کہ عمل ہے جو سامنے ابھر کے سامنے ایک لفظ کی صورت میں آ گیا کہ یہ ایک اتفاق ہے. یہ ایک اتفاق ہے کہ میں ایس پی ہوں
اور وہ کانسٹیبل. لیکن آفتاب پہلوان ایک بات بہت اہم ہے کہ ایک پولیس میں بھی کالی بیڑے موجود ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں, آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جس ڈویژن کو میں ہیڈ کر رہا ہوں اس میں موجود ہیں. وہ آپ کے سامنے کھڑے بھی ہوتے ہیں, ان کی ڈانٹ ڈپٹ انتہائی ضروری ہوتی ہے, لیکن ہم نے کبھی نہیں آپ کو ان کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے ڈسمسل آرڈر بھی کیے ہیں. نہیں, سزائیں دیتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں, لیکن زبان سے بدتمیزی کرنے کا تو مقصد ہی نہیں ہے نا بھائی. اگر کسی نے اتنی زیادہ آپ کے پولیس کے بیسک کانسٹیٹیوشن کی اگر کانسٹیبل نے یا اے ایس آئی یا سب انسپیکٹر نے وائلیشن کی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی وائلیشن ہے کہ اسے حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کی پولیس فورس کا حصہ رہے, تو پھر آپ اسے ڈسمس بھی تو کرتے ہیں. میں نے بھی ڈسمس کیے ہیں ایسے. بالکل ٹھیک. کیونکہ آپ کو قابل عزت ہونے کے لیے سب سے پہلے ایک اچھا پولیس افسر بننا پڑے گا. بالکل صحیح. اور سی آر پی سی کے مطابق جو پولیس افسر ہے وہ کانسٹیبل سے شروع ہوتا ہے. کانسٹیبل اسے پولیس افیسر کہا جاتا ہے. یس. ہاں جی. سیکشن 54 سی آر پی سی جس کے 9 جزیات ہیں اور جس کے تحت ایوری پولیس افسر کو وہ گرفتاری کا بغیر وارنٹ کے اختیار ہے, تو وہ اختیار کانسٹیبل سے شروع ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. سو پولیس افسر سے ہم مراد لیتے ہیں کانسٹیبل سے لے کے ہمارے جو چیف ہیں, ہمارے ہیڈ ہیں صوبے کے, انسپیکٹر جنرل صاحب آف پولیس, ہاں جی, تو وہاں تک اب سب یہ پولیس افسر ہیں. یہ ایک پیرامڈ بنتا ہے جی, تکون بنتی ہے جس کی تکون میں سب سے اوپر ہمارے آئی جی صاحب ہیں اور پھر اس کے بعد ایڈیشنل آئی جی, ڈی آئی جی, یہ تکون یوں بنتی رہتی ہے. اور جو بیس ہے اس پیرامڈ کی, ہاں جی, وہ کانسٹیبل ہے. اچھا, بیس آپ اسے کنسیڈر کر رہے ہیں. کانسٹیبل ہے. تو پوری جو پولیس کی بلڈنگ کھڑی ہے, ہاں جی, وہ کانسٹیبل کے کندھوں پہ, بنیادوں پر کھڑی ہے. اس کے کندھوں پر. واہ, ٹھیک ہے. واہ واہ. سو اب اس باڈی کا حصہ رہنے کے لیے, اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہنے کے لیے آپ کو وہ بیسک شرطیں پوری کرنا پڑیں گی. سب سے پہلے کہ آپ جرم سے لڑیں گے. بالکل صحیح. آپ مجرم سے لڑیں گے, آپ ان کی سائڈ پہ جا کے کھڑے نہیں ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. سو یہ بیسک میں جو سمجھتا ہوں لائلٹی جو ہے وہ پہلی شرط ہے کہ میں اپنے عوام کی جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اگر مجھے جان بھی دینا پڑی تو میں گریز نہیں کروں گا. یہ میرے حلف کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر کوئی حلف کی روگردانی کرتا ہے تو پھر اس پولیس فورس کا حصہ رہنے پر ہم نہیں برداشت کر سکتے. وہ جائے اور وہ اس فائل میں شامل ہو جائے جو قانون توڑنے والوں کی صف ہے. اور جو تھرڈ ڈومین ہے آپ کی ملزم کی, اب آگے ملزم اور مدعی, ان کو اکٹھا نہ کریں تاکہ ان کو تھوڑا سا الگ الگ کر. میں مدعی کو الگ دیتا ہوں. جی, اور اب مدعی وہ ہے جو مقدمہ درج کرواتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گئی. اور جس کے خلاف درج ہو رہا ہے وہ ملزم ہے. اب دونوں ہی کیس, مدعی ہمارے پاس کیس لے کے آ گیا ملزم کے خلاف. بالکل صحیح. پولیس افسر نے یہاں پہ شہادتیں اکٹھی کرنی ہے کہ جو مدعی کا دعویٰ ہے کیا وہ سچا ہے, اور جو ملزم ہے وہ اپنی اگر بے گناہی پیش کر رہا ہے تو کیا اس کی بے گناہی پہ یقین کرنے کی کوئی شہادت موجود ہے, کیونکہ ہمارا پولیس کا پورا سسٹم ایویڈنس پہ چل رہا ہے. ایویڈنس پہ چلتا ہے. تو بارے ثبوت کس پر ہوتا ہے؟ اچھا ہاں, اب بڑا انٹرسٹنگ سوال. بارے ثبوت اس پر ہے جو الزام لگائے گا. جو الزام لگائے گا, الزام لے کے اوپر نہیں ہے. جو ملزم ہے اس نے اپنی بے گناہی ثابت نہیں کرنی. یہ دوبارہ بات کہیں سر, یہ پبلک کے لیے بڑی اہم ہے. سسکیاں لے لے کے پبلک پاگل ہو گئی ہے. میں بے گناہ ہوں, ٹھیک ہے, یہ مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. میں پرزیوم کیا جاؤں گا, ملزم پرزیوم کیا جائے گا پہلے ہی. یہ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا جزوی سوال لے لیں. جزوی, وہ ملزم ہے, اس کے اوپر ایف آئی آر کٹی یا الزام لایا ہے؟ اچھا, ہم اس کو عام طور پہ پولیس میں جو لیتے ہیں کہ جب تک ایف آئی آر درج نہ ہو, ہاں جی, خالی انکوائری چل رہی ہو تو اسے الزام الہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ایف آئی آر درج ہو جائے تو پھر وہ ملزم ہو جاتا ہے, اور جب اسے سزا ہو جائے تو پھر وہ مجرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو. تو یہ الزام الہ, ملزم اور مجرم, یہ تین کیٹیگری. یہ تین کیٹیگری. ٹھیک ہو. اب جو الزام لگا رہا ہے اس نے ثابت کرنا ہے کہ میرا الزام درست ہے اس بندے پر اور یہ گناہ گار ہے. یہ بارے ثبوت الزام لگانے والے پر ہے, نہ کہ جس پر الزام لگے. اچھا ہاں, اب اگر وہ الزام ثابت کر دیتا ہے کہ جی یہ ملزم ہے, اب اس الزام کو رد کرنا اور غلط ثابت کرنا اب ملزم کی ذمہ داری ہے. صحیح. اب ملزم کی ذمہ داری, اب وہ کہے گا کہ جی یہ جو مجھ پر شہادتیں لا رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قتل میں نے کیا, یہ دیکھیں جناب میرا پاسپورٹ بوقت وقوع میں تو دبئی میں تھا.
بالکل صحیح. اب یہ اس کی صفائی کی آ جائے گی اس رد کرنے کے لیے جو اس پر الزام لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس نے اب اس الزام کو غلط ثابت کیا ہے. کیا پولیس کا نظام اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے آئیوں کے ساتھ ملزم اتنا فریکوینٹلی گفتگو کر سکتا ہے؟ یہ ایک انگریز دور کی جو لیگیسی چلی آ رہی ہے وہ غلط لیگیسی یہ ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ پولیس کا فرض ہے کہ وہ مدعی کی کہانی چاہے جھوٹی ہے یا سچی ہے اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے زور لگا دے. نہیں، غلط ہے. پولیس افسر نے مدعی کی کہانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے زور نہیں لگانا. پولیس افسر نے ملزم کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے زور نہیں لگانا. یہ اس کی ڈیوٹی نہیں. اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ شہادتیں اکٹھی کر کے حقیقت کو سامنے لائے اور اس میں سے تلاش کرے. اس میں سے تلاش کرے کہ جو الزام لگایا گیا ہے وہ سچا ہے یا کہ نہیں، اور اگر سچا ہے تو کس حد تک سچا ہے، بالکل صحیح، اور غلط ہے تو کس حد تک غلط ہے. یعنی ہم غیر جانبدار انویسٹیگیشن ایجنسی ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم پروسیکیوشن سٹوری کو سچا ثابت کریں. بالکل ٹھیک. میں ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم حقیقت کو سامنے لائیں کہ جی یہ شہادتیں، یہ ایویڈنسز ہیں. وہ ایویڈنس زبانی بیانات ہیں، وہ واقعاتی شہادت ہے، وہ میڈیکل کی ایویڈنس ہے، وہ ڈی این اے کی شہادت ہے، وہ فورینسک سائنس کی شہادت ہے، وہ پوسٹ مارٹم کی شہادت ہے، وہ ایم ایل سی کی شہادت ہے. جتنی بھی ممکنہ شہادتیں اکٹھی کر کے پھر ہم ان کی روشنی میں اپنی فائنڈنگ دیتے ہیں. فائنڈنگ جو عدالت میں جا کے جج صاحب نے تسلیم کرنی ہے، جج صاحب نے سننی ہے. ٹھیک ہے. سننے کے بعد پھر وہ دوبارہ سماعت ہوتی ہے. بالکل تو سماعت کے بعد معزز عدالتیں اس پر اپنا موسٹلی اس کے اوپر ہی فیصلہ ہوتا ہے، اسی کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے فائنل. اچھا، ایک اور بہت بڑا جو نقص ہے وہ میں آپ کے اس معزز میڈیا کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایف آئی آر درج ہو گئی. اب جس پر ایف آئی آر درج ہوگی وہ تو راندہ درگاہ ہو گیا نا. بالکل ہو گیا. پکڑ لو، اندر کر دو، اس کی نہ سنو. ہاں، یہ سسٹم ہے، یہ خرابی ہے. ایف آئی آر کوئی فیصلہ نہیں ہے، نعوذ باللہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. ہاں، کوئی فیصلہ نہیں کہ یہ موقف ہے مدعی، موقف ہے، اپلیکیشن ہے. تو اصولی طور پہ میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں جو ترمیم ہونی چاہیے وہ ترمیم یہ ہونی چاہیے کہ محض ایف آئی آر کافی نہیں ہے کسی کو گرفتار کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک. اس کے لیے ایویڈنس اکٹھا ہونا، اس کے لیے ایویڈنس ہو، اور اس ایویڈنس ہم کنکریٹ میٹر ہو، کورٹ میں پیش کریں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ، اور پھر وہاں سے ہمیں اجازت ملے کہ جی آپ گرفتار کر لیں. بالکل ٹھیک. اس میں کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، پوری دنیا میں ایکسیپشنز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صرف ایف آئی آر کی بنیاد پہ گرفتار کر کے پھر اس کے خلاف شہادتیں کریٹ کر کے اس بندے کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس سے پولیس کے خلاف مین شکایات پیدا ہوتی ہیں. مین شکایت پولیس کی جو ہائی ہینڈڈنس ہے کہ جی پکڑ لیا، جی گرفتار کر لیا، جی عدالت نے مجھے بری کر دیا، دیکھیں میرا وہ قیمتی سال کون واپس لائے گا. آفتاب بھائی، آپ کے یہاں انویسٹیگیشن میں ایک چیز پائی جاتی ہے. یہ سوال کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ 2 لفظوں میں ہمیں یہ بیان کر دیں کہ یہ چاروں پورشن جو آپ نے بتائے ہیں، پبلک، اپنا ملزم، مدعی، اور پھر بذات خود آپ کا اپنا سٹاف، آپ کے ساتھ آپ کے کولیگس، اس کا مطلب کہ ایک ایس پی کے ساتھ یہ 4 جز یکساں بہت امپورٹنٹ ہے. میں کہتا ہوں صرف ایس پی کے ساتھ ہی نہیں، ہاں جی، یہ ایون کانسٹیبل کے لیے بھی ضروری ہیں. یہ اے ایس آئی، سب انسپیکٹر، ایس ایچ او، انچارج انویسٹیگیشن، یہ سب کے لیے ہی ضروری ہیں. اپنی اپنی جگہ پر جو بھی پولیس افسر جہاں پہ ہے اس نے اس چاروں کے درمیان توازن قائم رکھنا ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ کے متحد نے پبلک کے کسی معصوم بندے کے ساتھ ہائی ہینڈڈنس کی ہے، اسے زیادتی کی ہے، اسے مارا ہے یا اس کے سے رشوت لے لی ہے، تو آپ نے اس وقت دھڑا نہیں کٹنا. صحیح، دھڑا نہیں کٹنا. آپ نے چونکہ اب آپ اگر منصف ہیں تو پبلک بھی تو بھائی آپ کا مین سٹیک ہولڈر ہے. بالکل ٹھیک ہے. ادھر ہی آپ کا متحد ہے. بالکل تو یہاں پہ آپ نے کرنا ہے انصاف. صحیح. اور انصاف یوں ترازو پکڑ کے کیا جاتا ہے کہ پبلک کے آپ نے اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اپنے آنسو پوچھنی ہے، اگر وہ اس حد تک زیادتی ہوئی ہے تو پھر آپ نے اپنے متحد کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کرنی ہے، جو کہ پولیس میں اب ایف آئی آر درج ہوتی ہیں. کبھی مجھے پرسنلی طور پہ پتہ ہے آپ کے والد گرامی جب حیات تھے اور ابھی بھی ان کے حصے میں تقریباً 6 مربع سے زیادہ کی زمین ہے. جی 4 مربع زمین ہے. آپ کے حویلی بہت بڑی حویلی ہے. آپ ایک اسودہ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ چیزیں انسان کو کہیں نہ کہیں غرور اور تکبر کا ضرور حصہ بنا دیتی ہیں. کہیں نہ کہیں اکڑ آئی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں سریا
जन्म ले जाता है, कहीं ना कहीं पाँव मारने को दिल करता है। कभी आपके अंदर ऐसा, मैं तो आपको पर्सनली तौर पे जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज अवाम ये जानना चाहिए कि आपके अंदर कभी ये चीज़ जन्म ही नहीं ली। आपको मैं बता दूँ, ये आपको मेरी कुर्सी पीछे नज़र आ रही है? हाँ जी। उसके पीछे आपको एक बोर्ड भी नज़र आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बोर्ड नज़र आ रहा है। कोई अफसर इस कुर्सी पर मुस्तकिल नहीं बैठा, नहीं बैठा। वाह वाह। ये कुर्सी तो उस देने वाले की है। आप एक नोटिफिकेशन की मार हैं, एक नोटिफिकेशन आता है और आप ओएसडी हो जाते हैं, तो गरूर किस बात का? आपके पास है क्या? मैं सांस ले रहा हूँ, वाह वाह। क्या मुझे पता है मुझे अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा? वाह वाह। वो तो खुदा के हाथ में है। वाह वाह। और जो कुछ मटेरियलिज्म है, जो आपको अल्लाह ताला ने अगर खुशहाली दी है, अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई जायदाद दी है, आप मालिक नहीं हैं, मालिक वो है, आप सिर्फ अमानतदार हैं। लम्बड़दार की औलाद हैं आप, गाँव के पूरे के। बात ये फैसले करते रहे हैं वो बड़े वक्तों में। करते रहे। वो जो मेरे वालिद साहब नंबरदार थे, अच्छी ज़मीन के मालिक थे, आज किधर हैं? बहुत हो चुके हैं। बिल्कुल। 4 गज ज़मीन, 4 गज ज़मीन टोटल हिस्से में आई। बचा क्या? वो तरबियत जो उन्होंने बच्चों को दी, उनके अमाल, उनके अमाल, कि आज भी जब उनका लोग जिक्र करते हैं तो एहतराम के, गाँव के लोग मेरे वालिद साहब का जिक्र जब भी करते हैं एहतराम के साथ करते हैं। इसलिए एहतराम के साथ करते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में किसी से बदतमीज़ी नहीं की। आफ्ताब बुलंदवान, हमें मालूम है कि हमने अपनी इंटेलिजेंस से पता किया है कि आपकी वालिदा माइदा, अल्लाह उनको तरीके रहमत करे, एक नहायत ही जर्नली तबीयत की ख़त्म थी, सख्त। ये बात हकीकत है? ये बात दुरुस्त है। मेरी वालदा एक सख्त गिर ज़िम्मेदार खातून थी। अच्छा। वालिद साहब, मैं एफएससी का स्टूडेंट था जब मेरे वालिद साहब फौत हो गए, तो ज़मीन की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, बच्चों की सारी तरबियत वो मेरी वालदा साहबा ने संभालती थी। अच्छा। मेरे जो छोटे भाई थे उस वक़्त वो दूसरी जमात के, जबकि उस वक्त बड़ा मुश्किल काम था ये। मुश्किल वक्त था। हाँ जी। अब उस सारी ज़मीन की एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने बेहतरीन तरीके से हैंडल किया। बिल्कुल ठीक। हम औलाद उनसे डरते थे, सारे मुलाजमीन उनसे डरते थे। अच्छा। और उनके गुस्से से हम हमेशा चालू होते थे। उनकी उस सख्त गिर तबीयत का हमें फ़ायदा क्या हुआ? उनके 4 बेटे, हम 4 भाई। उन्होंने वो सुबह नमाज तहज्जुद शुरू कर देती थी, सुभान अल्लाह, और हम चारों बच्चों को वो उठा देती थी कि चलो अपनी जो आपने दिन में पढ़ा है वो आप उसको रिपीट करेंगे। छड़ी की नोक के ऊपर, छड़ी की नोक पे, लंबी छड़ी होती थी, तो छड़ी की नोक पे वो सबको। ये आप आज आपके सामने तकरीबन नियर टू एसएसपी, यानी कि बिल्कुल करीब है, कुछ अरसे में अल्लाह ताला इनको भाग लगाएगा। ये वो कह रहे हैं कि छड़ी की नोक के ऊपर मेरी वालदा मुझे उठाया करती थी। अच्छा, अब उसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि हम चारों भाइयों ने मास्टर्स तक पढ़ा। मास्टर की डिग्री तक वो हमारी तालीम का पूरा हिसाब रखती थी। अच्छा। हाँ, आपने फर्स्ट ईयर में आपके कितने नंबर हैं, सेकंड ईयर में कितने हैं, फिर शाम को मीटिंग हुआ करती थी, जब हम सारे उनके सामने बिगी बिली बन के बैठे होते थे वो हमसे पूछ रही होती थी कि अच्छा तुम्हारे क्या क्या नंबर हैं, किस तरह किया है। चारों भाइयों ने मास्टर्स तक एजुकेशन ली, पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज, एफसी कॉलेज के तमाम ने वहाँ तक मास्टर्स पढ़ा। देन चारों ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए उन्होंने गज़टेड पोस्टें ली। मैं पुलिस में आया। मुझसे जो छोटे हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ के सीनियर प्रोफेसर हैं। उनसे जो छोटे हैं वो इस वक्त मोटरवे में कस्टम कलेक्टर हैं। जो उनसे छोटे हैं वो मोटरवे पुलिस में एसपी हैं। इन सबसे ज़्यादा लाडला कौन था वालदा माइदा? जो मोटरवे पुलिस के एसपी हैं वो वालदा साहबा की आंखों का तारा थे। अच्छा। और कभी हम फंस जाते थे या कोई गलती हो जाती थी तो फिर फैसल साहब की सिफारिश से हमारी जान छूटती थी। माँ जी उनकी बात तो अब फैसल साहब आपकी आंखों का तारा है? वो हम सबकी आंखों का तारा, हम सबकी आंखों का तारा है। क्या खूबसूरत, बहुत बहुत नेक आदमी है। आफ्ताब बुलंदवान 2 दफ़ा यूएनओ कोर्स करके आए। बड़े खुशकिस्मत पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिनके हिस्से में आता है। तनख्वाहें भी बड़ी ठीक ठाक हो जाती हैं उन दिनों में, इसमें कोई शुबा नहीं, माशाल्लाह। और एक बहुत बड़ा क्रेडिट भी है कि आप बाहर जाके एज ए इन्वेस्टिगेटर सर्व करें। 2 मुल्कों में, आपके कोसोवो और दूसरा था ईस्ट तिमोर, उसमें सर्व करके आए। फिर कोई आपकी सस्पेंशन नहीं है माशाल्लाह।
کوئی ڈسمسل الحمدللہ آرڈر نہیں ہے سر, کوئی پنشمنٹ نہیں ہے, کوئی پنشمنٹ نہیں ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کی ایجوکیشن, آپ کی چاق و چوبند طبیعت, آپ کی مہارت, آپ کا ہنر اس کے پیچھے کار فرما ہے یا کوئی اور عوامل ہے؟ میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں. پہلی بات ہے, یہ صاف ستھرا کیریئر خدا تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جب آپ پر رحمت ہوتی ہے, بلیسنگ ہوتی ہے, تو پھر آپ کا ان ٹارنشڈ کیریئر بنتا ہے. بالکل ٹھیک. سیکنڈلی, آپ نے جب اپنے آپ کو مالک سمجھنا ہے نا, طاقت کا یا سرچشمہ سمجھنا ہے, تو پھر آپ کو سزائیں بھی ملیں گی, شوکات بھی ہوں گے, آپ ڈسمس بھی ہوں گے, سسپینڈ بھی ہوں گے. میرا جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ میرا ہوتا نہیں ہے, وہ سی آر پی سی ہے. سی آر پی سی ہے, اور پولیس رولز ہیں. واہ 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 واہ. تو سی آر پی سی سے باہر نہیں نکلا کبھی بھی, پوری کوشش کی کہ میں نے سی آر پی سی سے باہر نہیں, لیکن اس کے انڈر رہ کے بھی کام کرنا بڑا مشکل ہے. نہیں, اس کے لیے آپ کو پھر لا نوئنگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. قانون کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. قانون اگر آپ کو دیکھیں پابندیاں لگاتا ہے, لیکن قانون اس کے ساتھ آپ کو ایکسیپشنز بھی دے رہا ہے. آپ کو جیسے ہمارا جو سی آر پی سی کا پی پی سی کا سیکشن 100 ہے, ہاں جی, وہ پولیس افسر کو اور عام آدمی کو بہت زیادہ اختیارات دے رہا ہے. بہت زیادہ. آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے, لیکن دفعہ 100 کے تحت اختیار ہے کہ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے یا عزت کو خطرہ ہے یا اس کے کسی قریبی کی جان یا عزت کو خطرہ ہے, تو وہ ریٹیلیشن میں متناسب طاقت استعمال کرتے ہوئے جان لے بھی سکتا ہے. بڑے محتاط لفظوں میں آپ نے بیان کر دیا. واہ. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ اپنے آپ کو قانون کا مالک نہیں بلکہ قانون کا نوکر سمجھیں گے, قانون کا انفورسمنٹ کرنے والا سمجھیں گے, تو قانون آپ کی حفاظت کرے گا. بالکل ٹھیک. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ پولیس افسر ہیں تو آپ قانون کے قلعے میں ہیں, اس قلعے کی جو دیواریں ہیں وہ ضابطہ فوجداری ہے. ضابطہ فوجداری ہے, ٹھیک ہے. آپ اس قلعے کی دیواروں کے اندر محفوظ ہیں, لیکن اب جب ضابطہ فوجداری کی دیواروں سے باہر آ جائیں گے تو پھر آپ غیر محفوظ ہیں, پھر قانون آپ کو پروٹیکشن نہیں دے گا. تو اگر آپ نے قانون کی پروٹیکشن میں رہنا, چاہے آپ پولیس افسر ہیں یا عام آدمی ہیں, تو آپ نے تعزیرات پاکستان اور ضابطہ فوجداری جسے سی آر پی سی کہتے ہیں ان کی حدود کے اندر رہنا ہے. تو پھر سارا قانون آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہے, عدالتیں آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. اور اگر آپ الٹ جاتے ہیں تو پھر قانون بھی آپ کا دشمن ہے, پولیس بھی آپ کی دشمن ہے, اور عدالتیں بھی آپ کی لا توڑنے کو, قانون شکنی کو معاف نہیں کریں گے. یہ بیسک اصول ہے. ناظرین, ایک ایسا تلخ قسم کا سوال کرنے جا رہا ہوں کہ یہ سوال شاید کبھی کسی نے کیا. آپ پولیس آفیسر ہیں, خطروں سے کھیلتے ہیں, کبھی کوئی ایک واقعہ ایسا سنا دیں کہ بالکل موت کا سامنا ہو گیا سامنے. ایس ایچ او مانگا منڈی تھا میں, تو وہاں پہ رات کو جب ہم پیٹرولنگ کرتے تھے تو میں اپنی گاڑی والوں کو کہتا تھا کہ آپ نے ریوالونگ لائٹ نہیں چلانی. صحیح. ریوالونگ لائٹ کے بغیر ہم رات کو ویران سڑکوں پہ پیٹرولنگ کرتے تھے, تاکہ اگر کوئی ڈاکو ناکا لگا ہوا ہے تو ہم اس کو پکڑ سکیں, ٹریس کر سکیں. اگر ریوالونگ لائٹ لگی تو وہ دور سے دیکھ کے بھاگ جائے. اسی طرح مانگا منڈی میں ہم ایک جگہ پہ گئے تو آگے سے ڈاکو ناکا لگا ہوا تھا, ریوالونگ لائٹ پاتی, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی پبلک کی گاڑی ہے جس کو روک کے ہم نے لوٹنا ہے. تو لیکن پولیس کی گاڑی تیز لائٹوں میں جب وہ پہنچے تو پھر ان کو پتہ چلا کہ وہ پولیس والے ہیں. 10-12 ڈاکو تھے. ہاں جی. 4 ڈاکو تھے, مجھے یاد ہے, مسلح تھے. انہوں نے سیٹی فائرنگ کی. اچھا. اور گاڑی کی سکرین توڑتے ہوئے وہ ایک گولی بالکل میرے کان وہ کیا عالم ہوگا, یاد تو آج تک ہوگی. چند سیکنڈز کے فرق سے. تو دین پھر میرے ساتھ لڑکے تھے, گن میں بڑے بہادر بچے تھے. تو پھر جیسے ہی ہم سنبھلے تو ہم نے ان پر جوابی کارروائی کی. جوابی کارروائی میں کچھ ڈاکوؤں کو گولیاں لگی, باقی بھاگ گئے. پھر ہم نے, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہم باقاعدہ سنیفنگ ڈاگس کے ذریعے اس کو, جو زخمی ڈاکو کو تلاش کرتے ہوئے 35-40 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگلے دن صبح تلاش کرتے ہم نے اس کو ٹریس کیا تھا. ٹریس کر لیا, پکڑ لیا. اس کو پکڑ لیا. پھر اس کے پکڑنے کے بعد وہ پورا گینگ پکڑا, سارے لوگ پکڑے گئے تھے. تو وہ گولی کے گزرنے کے بعد مرال ڈاؤن ہوا
ڈر خوف پیدا ہوا کوئی؟ گولی جب لگی ادھر سے پاس سے گزری تو جو سب سے پہلا آیا تھا تو وہ جیسے ہوتا ہے نا ہمارے جسم کے اندر کچھ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں. جی بالکل. ایک وہ گیسٹک سی ایک کیمیکل سے ریئیکشن. اس وقت ہم یہ کہتے ہیں, میں شاباش دیتا ہوں اپنے اس گاڑی کے ڈرائیور کو بھی, میرے جو پیچھے گن مین تھے بھی, سب نے اس وقت اپنی رائفل سیدھی کی. میں اپنی چونکہ ایس ایم جی ساتھ رکھتا تھا, سرکاری ایس ایم جی, ہم نے سیدھی کی. اس وقت ہمیں یہ نہیں تھا کہ ہم نے جان بچانی ہے, اس وقت ہمیں یہ تھا کہ ہم نے ان کو پکڑنا ہے جنہوں نے ہم پر گولی چلائی ہے. بڑی بات, پکڑنے کی بات تھی. تو میدان سے دوڑنے والے کو تو ویسے ہی گولی مار دینی چاہیے جو پولیس. ہائے ہائے ہائے, کیا بات, زبردست, واہ واہ. اس کا پولیس افسر بننے کا کوئی حق نہیں. وہ اس کو چاہیے گھر میں رہے, ہانڈی روٹی کرے. پولیس کا جوان نہیں ہے ایس پی صاحب, گولی چلے اور بھاگنے. ایس پی صاحب, آپ سے باتیں کرنے کا اتنا مزہ آیا ہے. بس آخر میں ایک ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک تنبیہ کر دیں. ہمارے اپنے بچے بھی, صحافیوں کے بھی, پولیس آفیسرز کے بھی, سول سوسائٹی کے بھی, عام بچے جوان ہوتے ساتھ ہی ون ویلنگ شیشہ پینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, عشق محبت جوانی کی انگڑائیاں ہیں, یہ ہر شخص اپنے دور میں لیتا ہے, اس کے اوپر پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی. لیکن نشہ, سگریٹ, آوارہ گردیاں, برے لوگوں سے دوستیاں, رات کو مختلف ویب سائٹس کے اوپر چلے جانا, گھر میں ماں باپ سے طوفان بدتمیزی, بہنوں سے بد اخلاقی سے پیش آنا, کیا کریں ایسا والدین؟ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص اس سے ناظرین چراتا ہے نا, وہ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے. میں اس وقت اب والدین سے مخاطب ہوں. دیکھیں, اس وقت آپ والدین ہیں تو ایک وقت تھا کہ آپ بھی نوجوان تھے, نوجوان لڑکے تھے یا نوجوان لڑکی تھی, تو آپ کو ایز والدین یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بچے آپ کی پروڈکٹ ہیں. بچوں کو آپ نے پیدا کیا ہے, بچوں نے آپ کو پیدا نہیں کیا. تو پہلی ذمہ داری ایز پیرنٹس آپ پر آ رہی ہے. اگر بچہ خراب ہوا ہے تو آپ اپنی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے کہ جی یہ خراب ہو گیا جی بری کمپنی کی وجہ سے. آپ جب خود ذمہ داری لیں گے اپنے بچوں کی تو ان کی تربیت کی, ان کی تعلیم کی, ان کو ٹائم دیں, ان سے محبت لیں, ان سے گپ شپ کریں, اکٹھے کھانا کھائیں, اکٹھے سیر پہ جائیں, ان کے مسائل کو سنیں. میں کیسے سمجھ لوں کہ اس کے باوجود بچے گمراہ ہوں گے؟ بچوں کا منشیات کی طرف جانا, بچوں کا گمراہ ہونا, یہ ان کی ناکامی بعد میں ہے, والدین کی ناکامی پہلے ہے. اپنی ذمہ داری کو جانیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے کے پاس جو نیا موبائل آیا وہ کہاں سے آیا تھا؟ آپ نے چیک کیا کہ شام 7 بجے کے بعد بچہ جو گھر پہ نہیں تھا تو کہاں پر تھا؟ آپ کو اپنے بچے کے تمام دوستوں کا علم ہے؟ آپ کو اپنے بچے کے موبائل فون کا علم ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ بچہ آپ پر ٹرسٹ کرے, بچہ آپ کو اپنائے, آپ سمجھے کہ آپ میرے والد ہیں, آپ میرا تحفظ ہیں. جب آپ ان چیزوں پہ آ جائیں گے تو میرا تجربہ, میرا مشاہدہ, میرا آبزرویشن یہی ہے کہ بچے وہی خراب ہوتے ہیں جن کے اور ان کے والدین کے درمیان ذہنی, سماجی اور معاشرتی فرق بڑھ جاتا ہے. صحیح. اس فرق کو برج کریں. بچے آپ کا ایسے ہیں, بچے صرف آپ کے بچے نہیں, یہ پاکستان کے بچے, یہ پاکستان کا مستقبل ہے. آپ کی ذمہ داری ہے, اپنی ذمہ داری سنبھالیے, اپنے بچوں کو اپنے دل کے قریب رکھیے, ان پر ناجائز پابندیاں نہ لگائیے, ان کو آزادی بھی دیجیے, اتنی آزادی کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف دہ نہ بن جائیں. تو پھر ہمارے ہی بچے ہیں جو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور بہترین پوزیشنیں لیتے ہیں, ہمارے ہی بچے ہیں جو اس وقت ڈاکٹر, انجینئر اور بیوروکریٹس بن رہے ہیں, بیوروکریسی جوائن کر رہے ہیں. سو پہلی ذمہ داری آپ پر ہے اور پھر باقی چیزیں خدا پر چھوڑ دیجیے. ناظرین, ایس پی صاحب انویسٹیگیشن علامہ اقبال ٹون جو مختلف پوزیشنز کے اوپر ماشاءاللہ سرو کر چکے ہیں پورے پنجاب میں, ان کا ایک علم ہے, ان کا ایک تجربہ ہے. انہوں نے یا تو کر کے نہ دکھایا, وہ کر کے دکھایا ہے. بے پناہ آپ کو پریس کانفرنس مل جائیں گی, بے پناہ پروگرامز ملزموں کے ساتھ مل جائیں گے, خطروں کے ساتھ کھیلنا, پھر انویسٹیگیٹر بہت بڑے ثابت ہوئے, سارا کچھ. جب ایک انسان کا اتنا وسیع تجربہ ہوتا ہے
تو ظاہر ہے وہ اتنا ذمہ دار بن چکا ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ حق اور سچ کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی پولیس آفیسروں کو تلاش کرتا رہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان سے آگاہی لیں اور یہ ہمیں روشناس کروا سکیں ان چیزوں سے جو ہماری زندگی میں وبال جان بن سکتی ہیں۔ اگر آپ نے ان کے مشاہدے سے کچھ سیکھا ہے تو کمنٹ سیکشن میں پلیز ضرور لکھیے گا۔ اگلی ایک نشست اگلے 2 مہینے میں ضرور کریں گے، جہاں پر یہ پوسٹ ہوں گے وہاں پہ جائیں گے اور انہی سوالات کو اٹھائیں گے جو آپ کے دل اور دماغ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔